Assalamualaikum and a very warm welcome. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल. This is my work from home edition. यानी आप मुझे लाइव देख रहे हैं इस वक्त मेरे अपने घर से. And I hope कि आप सब भी इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करते हुए अपने घरों में होंगे. इस वक्त जो हमारे सामने सूरत हाल है वो दिन ब दिन नहीं, लम्हा ब लम्हा बिगड़ रही है. आज हम इस हवाले से जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया मैंने अभी रिसेंटली सुना. एक 8 मिनट की फिल्म जिसको पूरी दुनिया में कहा गया कि ये बेहतरीन फिल्म्स में से एक है, उसको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, कहा गया कि इसकी जो एक एग्जिबिशन है इसको हम प्रीमियर करेंगे एक खास शहर में. तमाम एलीट्स को, लोगों को, मीडिया को उसमें बुलाया गया और कहा गया कि आप देखिए क्या शाहकार 8 मिनट की फिल्म बनी है. लोग बड़े जोशो खरोश से वहाँ पे पहुंचे. रेड कार्पेट पे बड़ा रश था, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ पे मौजूद थी. सिनेमा घर, जिस जमाने में सिनेमा घर खुले होते थे, इस एग्जीबिशन के लिए खचाखच भरा हुआ था. जब ये 8 मिनट की फिल्म शुरू होती है तो पहला मिनट गुजरता है, दूसरा मिनट गुजरता है और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक दीवार होती है. यानी शॉट में कोई मूवमेंट ही नहीं है, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई चीज है, सिर्फ एक दीवार है जिसपे कोई मूवमेंट नहीं. एक सफेद सामने आपको चीज नजर आ रही है. लोग थोड़े से बेचैन होते हैं, लेकिन एक होप, एक उम्मीद होती है कि अभी कुछ होने वाला है. तीसरा मिनट गुजरता है, चौथा मिनट गुजरता है और लोगों में बेचैनी बढ़ती चली जाती है. उनका ख्याल होता है ये हमें क्या दिखाया जा रहा है, ये हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इसके लिए हम आए थे. जब छठे मिनट पे लिटरली लोगों की बस हो जाती है और वो शायद थोड़ी देर में बुरा भला कह के सिनेमा घर को छोड़ने ही वाले होते हैं, तो वो शॉट पैन करता है और एक बिस्तर की तरफ मुड़ता है जहाँ पे एक बच्चा पैरालाइज हैंडीकैप पड़ा हुआ है. थोड़ी देर और वो कैमरा हम देखते हैं कि मूव करता हुआ उसके साथ पड़ी हुई व्हील चेयर की तरफ जाता है और फिर वापस शॉट पैन करके उसी दीवार पे आता है. और दीवार पे आपके सामने कुछ लफ्ज़ आवेजा होते हैं जो आपको कहते हैं कि आपसे 6 मिनट, सिर्फ 6 मिनट एक बच्चे की जिंदगी के हमने आपको दिखाए हैं जब वो मूव नहीं कर सकता, जब वो अपनी मर्जी से दिन नहीं गुजार सकता, बात नहीं कर सकता और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इस खाली दीवार को तकता रहे. हमारे और आपके लिए इतना मुश्किल है, इतना पेनफुल है कि हम अगले ही लम्हे उकता जाते हैं, लेकिन ये किसी की पूरी जिंदगी भी है. तो आज जब आपके और मेरे लिए शायद अपने घरों में रहना हमें बेचैन कर रहा है, इस्तराब में मुब्तला कर रहा है कि भाई मेरी तो क्या जिंदगी थी, मैं बाहर जाता था, शॉपिंग करता था, दोस्तों में उठता बैठता घूमता था, और आप घरों में बंद हो गए, तो अपने से नीचे देखिए. शायद कुछ लोग, उनके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो जिंदगी में कुछ और देख सकते हैं. आज की उठाई हुई इस तकलीफ को, अपने आप को ये लगाई हुई पाबंदियां हमें एक बेहतर कल की तरफ लेके जाएंगे. क्योंकि हमारे सामने जो सिचुएशन है, एक दफा फिर मैं आपको नंबर्स बताती जाऊँ. 8 मई को ये फैसला किया गया कि रमजान की तैयारियां, ईद की तैयारियों के लिए लॉकडाउन में नरमी की जाएगी. उस वक्त मजमूई तौर पर पाकिस्तान में कोविड-19 के जो नंबर्स और केसेस थे वो तकरीबन 25,000 थे. लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले 4 हफ्तों में इन नंबर्स में इतनी तेजी से बढ़ावा आया है. इस वक्त 77,000 केसेस सिर्फ और सिर्फ इन 4 हफ्तों में हमारे सामने आए हैं और 1400 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं. पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 105 लोग इस कोविड-19 की वजह से जान बहक हुए हैं. हम इसी हवाले से हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आइए वो आपको दिखाते हैं लोगों की इसके बारे में राय क्या है और नंबर्स हमें क्या दिखा रहे हैं. लम्हे लम्हे की खबर और ये नंबर्स, मुझे लगता था कि किसी भी जी शऊर आदमी को खौफजदा करने के लिए, उसको तंबीह करने के लिए काफी होने चाहिए. यानी हमें ये एहसास होना चाहिए कि हर बढ़ता हुआ कदम जो हम अपने घरों से बाहर अगर निकालते हैं, हमें और हमारे प्यारों को किस तरह इस तकलीफ, इस अजियत की तरफ धकेल देता है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है. लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगी कि हमारी आवाम जो बहुत दिलेर भी है, बहुत जज्बाती भी है और बहुत जल्दी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आने वाली फॉरवर्ड्स के जरिए अपने जहन को बदल भी लेती है. उसमें अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर लोगों का शामिल है जो इस वबा को, कोविड-19 को सीरियसली नहीं ले रहे. जब हमने लोगों से राय ली, आमतौर पे जो लोग बाहर हमें नजर आए, जो सड़कों पे हमें नजर आए, हमारे रिपोर्टर्स ने जब उनसे जाके बात की, आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना था. भागेबार भी करेंगे, भागेंगे, जाएंगे, फिरेंगे, अब बैठ तो सकते नहीं. जितना इशू चल रहा है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बना दी. आवाम के लिए कोई भी ऐसा इकदाम नहीं कर रही कि जिस तरह के कोई मास्क दिए जाएँ, गलियों मोहल्लों में स्प्रे की जाए. मैं तो बस वैसे ही निकला है बाहर, घर से बाहर निकला हूँ तो फिर बाजार में काम था, घर से फ़ोन आया तो मैं आ गया. हम भी पहनना शुरू करेंगे तो हुकूमत कर देगा, इंशाल्लाह हम भी पहनेंगे. मैंने 2-3 खरीदे, लेकिन आपको पता है तो डिस्पोजेबल चीज़ है,
کہ گندے ہو جاتے ہیں تو پھر کام نہیں کرتے ہیں. کورونا والی رٹ لگائی ہوئی ہے نا سب نے. میرے تو خیال میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو ہمیں لوگوں کے دماغ میں ایک ڈر بٹھایا جا رہا ہے کہ کرونا آ گیا. کرونا ایسا کچھ نہیں ہے. 4 ہفتوں میں 1400 اموات، لیکن ابھی بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف ڈر بٹھایا جا رہا ہے. کیا ہم دیکھ نہیں رہے، کیا ہم جان نہیں رہے، یا دیکھتے بوجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اس کو اندیکھا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، اور اس پہ سوچیے گا ضرور، کیونکہ اس وقت اگر ہمارے لیے ترجیحات کا جو سیکوینس ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو میرے خیال میں ہمیں پھر کوئی حق نہیں رہ جاتا کہ ہم حکومت پہ، اداروں پہ تنقید کریں. ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت ماسک دے، حکومت اسپرے کروائے، لیکن یہ سب کام ہم خود بھی تو کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم کوئی بہت زیادہ امیر یا ترقی یافتہ ملک میں ہمارا شمار نہیں ہوتا، ہمارے پاس اتنے ڈسپوزیبل ریسورسز نہیں ہیں، لیکن کیا ہم ایک تہذیب یافتہ معاشرہ ہیں؟ کیا ہمیں جو بتائی گئی تنبیہات ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک کانسپریسی ہے اور آپ کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے؟ اس پر مزید بھی بات کریں گے. آپ ٹویٹر پہ بھی مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں @SidраIqbal. اس کے علاوہ ہمارے ٹیلی فون لائنز، ہمارے نمبرز آپ کے لیے کھلے ہوں گے. حکومتی حکام سے، تجزیہ کاروں سے اور ہمارے مہمانوں سے بات کریں گے، اور وہ لوگ جو کووڈ پازیٹیو ہو چکے ہیں اور اس دردناک ایکسپیرینس سے گزرے ہیں، ذرا ان کا احوال احوال بھی جانیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. I'll be right back. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. یقیناً یہ وقت آپ نے گزارا ہوگا اپنے ارد گرد کی صورتحال دیکھنے کے لیے. اچھا، ایک catch-22 ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری صرف یہیں تک ہے کہ وہ کچھ ضروری احکامات دے دے، SOPs بنا دے، لیکن ان کو فالو کرنا عوام کا کام ہے. That is where the real conflict lies. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ حکومت صرف SOPs بنا کر، لوگوں کو بتا کر بری ذمہ ہو سکتی ہے، یا پھر سختی سے ان SOPs کو امپلیمنٹ کروانا حکومت کا ہی کام ہے؟ اور اس میں کوتاہی میرے خیال میں ایک کرمنل نیگلیجنس ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اس وقت ہماری صورتحال بالکل ایسی ہے جیسے پاکستانی کوئی کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. جب ہماری ٹیم میدان میں اترتی ہے، ہمیں اپنے شاہینوں سے محبت ہے، گرین شرٹ سے بہت پیار ہم ان پہ نچاور کر رہے ہیں، زبردست سٹارٹ لیتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ واقعی چیزیں انڈر کنٹرول ہیں. آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 کا وہ وقت جب ہم نے کہا کہ پہلا مریض ہمارے ہاں جو کووڈ-19 کا تشخیص جس میں ہوئی ہے وہ صحت یاب ہو گیا. اس پہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی ٹویٹ کی تھی. پھر ہم نے جو عملی کارکردگی دیکھی سندھ حکومت کی، اس میں ہم کافی خوش نظر آئے کہ فوری طور پہ جی ایکسپو سینٹر میں ایک ایمرجنسی آئسولیشن سینٹر بنا دیا گیا ہے، وینٹیلیٹرز منگا لیے گئے ہیں، تیزی سے لوگوں کو آئسولیشن سینٹر میں رکھا جا رہا ہے جو زائرین تھے، ٹیسٹ کرائے جا رہے تھے. But suddenly, somewhere along the line, it seems like we lost the plot. آپس میں پالیٹکس شروع ہو گئی، وفاق اور پروونشل حکومت کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں تھی. یہ سب وہ سوال ہیں جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور جرنلسٹ شناس صاحب. آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے اور تجزیہ ہے. What happened? کیا ہم واقعی are we fighting a losing battle یا بہتر کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہم ابھی بھی چیزوں کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ السلام علیکم مظہر صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می دس مارننگ. جی وعلیکم السلام، شکریہ. مظہر صاحب، پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ سندھ کی کارکردگی شروع میں لگ رہا تھا چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، they know what they're doing، سارے حفاظتی اقدامات تھے، پرو ایکٹیو اپروچ تھی. لیکن پھر بیچ میں کیا ہوا کہ اب ہمیں صرف اور صرف سندھ حکومت پالیٹکس کرتی بھی نظر آ رہی ہے and they've literally gone on a back foot. کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. یہ آپ نے بات ٹھیک کی کہ سندھ کے شروع کے اقدامات بہت اچھے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ دنیا بھر میں جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی دیگر اقدامات کرنے پڑتے ہیں آپ کو. لاک ڈاؤن ظاہر ایک ٹیمپرری چیز ہوتی ہے، اس میں اور بھی بہت سی پرابلمز آتی ہیں جو ایمرج کرتی ہیں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں. میرا خیال ہے لاک ڈاؤن کا فیصلہ تو سندھ گورنمنٹ کا ٹھیک تھا، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں کرنی تھیں وہاں مجھے کچھ کمزوری نظر آتی ہے، کچھ ویکنیسز نظر آتی ہیں اس کے اندر. لیکن اوور آل پہلا ریئیکشن جو تھا سندھ کا، اور پرومپٹ ریئیکشن تھا، اور ہماری بحیثیت قوم پرابلم یہی رہی ہے کہ ہم چونکہ ایک ڈائریکشن لیس نیشن ہیں اور ہم ہمیشہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم ایکٹ نہیں کرتے.
یعنی اگر ہم شروع میں جس وقت وان میں یہ مسئلہ آیا تھا اور یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وائرس پھیلے گا تو اس وقت امیڈیٹ اسٹیپس اگر ہم لیتے تو شاید 26 فروری والا واقعہ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ ہم نے, کیونکہ یہ وائرس آنا باہر سے تھا اور آپ کو صرف باہر سے آنے والوں کو کچھ عرصے کے لیے روکنا تھا, لیکن ہم اس میں شاید کامیاب نہیں ہو سکے. پھر دوسرا بڑا خطرہ یہ ہوا کہ اب جو اس سے ہم جو ہے نمٹ رہے ہیں وہ ہے لوکل ٹرانسمیشن, اور یہ چیز روکنے میں ہماری جو ناکامی ہے وہ بنیادی طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ وفاقی ہو, پنجاب ہو یا صوبائی حکومت, دیگر صوبائی حکومتیں ہوں. مظہر صاحب, اس کی جو متحرکات ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز, آپ نے خود کہا کہ لوکل ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے ہم اس پر بھی آتے ہیں, لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہوگا کہ پہلا میں جو خطاب دیکھتی ہوں, جو پریسر دیکھتی ہوں بلاول بھٹو زرداری کی, اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا, ہی سیم ٹو بی آن دا ٹاپ آف ہز گیم. انہوں نے کہا کہ جی یہ وقت پالیٹکس کرنے کا نہیں ہے, عمران خان صاحب میرے پرائم منسٹر ہیں, میرے فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ ہیں, اینڈ یو نو we are all in this together. لیکن پھر کیا ہوا کہ ابھی جو ان کا حالیہ بیان میں دیکھتی ہوں تو بالکل ٹون اینڈ اپروچ مختلف ہے. انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تو کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے, سوچی سمجھی سازش کی وجہ سے کووڈ-19 کو پاکستان میں پھیلایا گیا ہے. آپ ان دونوں بیانات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو سندھ گورنمنٹ کی ایک پرابلم رہی اور اب نظر آ رہی ہے کہ وہ مسلسل جواب دیے جا رہے ہیں. ان کا کام صرف کام کرنا ہے, آپ کا کام بولتا ہے, لیکن اگر آپ وفاقی حکومت پہ ساری ذمہ داری, کوئی بھی پاکستان میں نہیں سمجھتا کوئی زبردستی وائرس پھیلایا کسی نے. یہ میرا خیال ہے انہوں نے شاید جس کانٹیکس میں کہا ہو, کیونکہ ان کو ایک تو ظاہر ہے زبان کا استعمال ہماری یہاں پرابلم ہے, ہم ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم رہی ہے, تو شاید وہ جو ایکسپریس چیز کرنا چاہ رہے ہوں وہ اس طرح نہ کہا ہو. لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ زبردستی کسی نے وائرس پھیلایا, زبردستی کوئی بھی, اور وہ کیوں پھیلائے گا وائرس, کیونکہ سب سے زیادہ تو وہ خود متاثر ہوگا, اس کی حکومت متاثر ہوگی, تو وہ یہ ایک ایسا کام کیوں کرے گا کہ جس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بلیم اس کے اوپر جائے. میرا خیال ہے یہ اسٹیٹمنٹ تو میں بائی نہیں کرتا. دوسری یہ کہ روز پریس کانفرنس ہوتی ہیں, روز بولا جاتا ہے. ایک تو میں نے اپنے جو کچھ ایک SOPs بنائے تھے جرنلزم کے لیے کے حوالے سے, جرنلسٹوں کے حوالے سے, کووڈ-19 کے حوالے سے, اس میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ خدارا یہ پریس کانفرنسز ختم کریں. آپ نے کوئی بیان دینا ہے آپ بیان جاری کر دیں, آپ کو کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا ہے پالیسی اسٹیٹمنٹ. دیکھیے کیا ہوتا ہے یہ, اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے MPAs, MNAs, منسٹرز, فارمر پرائم منسٹر, یہ سب پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کل دیکھیں شہباز شریف پیش ہوئے تو کتنے کارکن وہاں موجود تھے, آپ کو ان میں سے کتنوں نے ماسک پہنا ہوا تھا, کتنوں نے گلوز پہنا ہوا تھا. مسلم لیگ نون کی قیادت نے مظہر صاحب, اس کو ایک سٹیپ اگر اور بات کو آگے لے جائیں, جو بیانات بھی دیے جا رہے ہیں اس میں بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی انٹیگریٹڈ اپروچ, ایک سنگل مائنڈڈ اپروچ ہے. ہمارے کی میسیجز پہ ہم یونیفارمٹی لگا رہے ہیں. ایک بیان وزیر اعظم صاحب دیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی میں SOPs کو دیکھ رہا ہوں, ہم پہ بہت پریشر ہے کہ میرج ہالس کو کھولنا چاہیے, اگر SOPs فالو کرتے تو ہو جائے. ملک میں ایک اور ڈبیٹ ہے کہ پرائیویٹ اسکولس کہہ رہے ہیں کہ 15 جون سے ہم اپنے دفاتر عملے کے لیے اور ٹیچرز کے لیے کھولنا چاہتے ہیں. تیسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی باہر بیرون ملک پھنس گئے ہیں, ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو آئسولیشن کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ گھر پہ آ کے آئسولیٹ کریں. تو جو آپ نے پہلا مدعا بھی اٹھایا ہے کہ جو اگر ہم اس وقت اسٹرکٹنس کرتے, اس وقت جو پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے, ہمارے یہاں کووڈ-19 کیسز 1 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی دانش مندی کا فیصلہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو آئسولیشن کی بھی ضرورت نہ ہو؟ نہیں, بالکل بھی دانش مندی کا فیصلہ نہیں ہے. دیکھیے یہ اقدامات آپ کے وائرس میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں. آپ تافتان اٹھا لیں, آپ رائیونڈ اٹھا لیں, آپ یوم علی کا جلوس اٹھا لیں, آپ عید کی شاپنگ اٹھا لیں, آپ SOPs پر عمل درآمد نہ کردہ اٹھا لیں. یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو حکومت کی ذمہ داری تھی اگر حکومت ان اقدامات کو کرتی, اور اس کا تعلق لاک ڈاؤن سے نہیں تھا. اس کا تعلق بالکل لاک ڈاؤن کرنے یا نہ کرنے سے نہیں تھا. یہ تو ایک ریاست کی رٹ کے فیصلے تھے کہ آپ کو یہ اندازہ تھا وائرس کس طرح پھیلتا ہے, آپ کو یہ اندازہ ہے. آج آپ اوورسیز پاکستانیوں کو آئسولیشن میں نہیں رکھیں گے, وائرس پھیل جاتا ہے. آپ
کون ذمہ دار ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ صورتحال آپ سوچیں کہ آج کی آپ رپورٹ دیکھیں، WHO کی رپورٹ دیکھیں، اور وہ آپ ان 10 ممالک میں شامل ہو گئے ہیں کہ جہاں بڑی یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، جبکہ ہمارے یہاں ٹیسٹنگ اس طریقے سے نہیں ہو رہی. تو اگر ہمارے یہاں ٹیسٹنگ ڈیلی فرض کریں 50,000 یا لاکھ کے قریب ہوں ٹیسٹنگ، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا کی شاید 4 یا 5ویں کنٹریز کی ریس میں چلے جائیں. ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ وائرس کس طرح پھیل رہا ہے. ہم یہ اس وقت صورتحال مزہ صاحب یہ ہے کہ ہمارے تمام بڑے شہروں میں ہسپتال جس میں کووڈ-19 کے وارڈز ہیں ان کے باہر بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ وہ فل ٹو کیپیسٹی ہیں، وہ مزید پیشنٹس کو نہیں لے سکتے. اور آپ نے جس طرح اشارہ کیا وفاقی حکومت کے کچھ کام کرنے اور SOP سیٹ کرنے والے تھے، اسی تناظر میں آپ سندھ حکومت کے اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ لوکل ٹرانسپورٹیشن کو انہوں نے پھر اجازت دے دی ہے، بسز، ویگنز، رکشہ پھر سے چل رہے ہیں؟ نہیں کیا. دیکھیے اس کے بعد پہلے 1-2 ہفتے کے بعد سندھ حکومت میں بھی کوئی ایسے خاص اقدامات ہمیں نظر نہیں آتے. اب آپ یہ بلیم ٹوٹلی فیڈرل گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے کہ جی ہم تو جو وزیر اعظم کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے. اگر آپ وہی کرتے ہیں جو وزیر اعظم کہتے ہیں تو پھر آپ کو وزیر اعظم پہ تنقید کا حق نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد ہیں. یعنی ماں سوائے اس کے کہ جو وفاقی حکومت کے انڈر چیزیں آتی ہیں باقی تو آپ سب کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس کے پیچھے چھپنا جو ہے سندھ حکومت کا، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. دیکھیے ہمارا سب سے بنیادی پرابلم کیا ہوا ہے؟ بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ایک مرض جب آپ کو لاحق ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ آرام کریں، آپ یہ دوا لیں. اس مرض کا واحد علاج آرام تھا کہ آپ آرام کریں، لیکن ہم نے ڈاکٹرز کے ان مشوروں کو رد کر دیا. ہم نے ڈاکٹروں کے ان مشوروں کو نہیں مانا. ایک زمانے میں سینما ہال کے آگے ہاؤس فل کا بورڈ لگا ہوتا تھا، اب اسپتالوں کے اوپر ہاؤس فل کا بورڈ لگا ہوتا ہے. ہم نے یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ ہم نے اپنی صحت کی فیسلٹیز امپروو کبھی بھی نہیں کی. آپ پورے سندھ اٹھا لیں، پورا پاکستان اٹھا لیں، ہم نے اس پہ ایک میں ایسا سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ ایڈمنسٹریٹو SOPs ریٹ آف دا گورنمنٹ، یہ تو آپ نے جس طرح خود کہا کہ ہم اتنا بڑا ملک ہے، اتنا ڈائیورس ملک ہے، ہمارے اپنے بھی کیپیبلٹی کیپیسٹی کے مسائل بھی ہیں، لیکن لوگوں کے شعور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج جب ہم اس بات پہ پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے، جی 100 سے زیادہ پرائیویٹ چینلز آپ کے موجود ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے واکس پاپس چلائے اور یعنی بڑے شہروں میں رہنے والے لوگوں تک میں یہ خدشہ موجود ہے، یہ وسوسہ موجود ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کچھ بھی نہیں ہے، کرونا وائرس کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کی اس مینٹالٹی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے لوگوں کی تربیت بھی کون کرتا ہے؟ لیڈرز ہی کرتے ہیں نا. چاہے آپ کے علماء کرام ہوں، چاہے آپ کے ٹیچرز ہوں، چاہے آپ کے لیڈرز ہوں، بنیادی تربیت کا کام تو لیڈرز کا ہوتا ہے. لیکن جب لیڈرز خود ہی فرام دا فرنٹ لیڈ نہ کر رہا ہو تو لوگوں نے پاکستان میں پچھلے 72 سالوں میں ایک لا تعلقی اپنائی ہوئی ہے نظام کے ساتھ، اس لیے کہ انہیں مایوسی ہوئی کہ نہ ریاست نے اپنی بنیادی ذمہ داری تعلیم دینا، صحت دینا، پینے کا صاف پانی دینا، اچھی رہائش دینا، اچھی سڑکیں دینا، اچھے برجز بنانا، تربیت کرنا، یہ بنیادی کام ریاست کے ہوتے ہیں. تو جب ریاست نے وہ کام ادا نہیں کیے تو لوگ لا تعلق ہو گئے. لیکن بہت بہت شکریہ مدد صاحب، یہ بڑا اہم مدعا آپ نے اٹھایا کہ جو لا تعلقی ہے، یہ جو ڈٹیچمنٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم اس مسئلے میں مزید پیچیدگیاں دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر معید یوسف، پرائم منسٹر. ایک دفعہ پھر اس بات کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں گیپس اینڈ لکوناز موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے آج پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان ود می سدرا اقبال. ہماری گفتگو میں شامل ہونے کے لیے یو کین سینڈ می میسیجز آن ٹویٹر. دس از آور ورک فرام ہوم ایڈیشن. گھر میں رہیے، محفوظ رہیے. جہاں پوری دنیا بیٹل کر رہی ہے، ہر بڑی ریاست، ہر بڑی حکومت، ہر حکمران کے ذہن پہ اس وقت صرف یہی چیلنج ہے کہ اس پینڈیمک سے اور اس کے آفٹر میتھ سے کیسے نپٹا جائے. ہمارے ذہنوں میں شاید یہ خیال ہے کہ جہاں جہاں کانفلکٹ اینڈ اسکرمشز تھے وہاں پہ امن ہو گیا ہے،
لیکن یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے، کیونکہ اسی بیٹل کے دوران we have other battles to fight as well. خصوصاً اگر ہمارے خطے کی ہی بات کی جائے، آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں کس طرح سائنو انڈیا جو معاملات ہے اس میں پھر ایک دفعہ اگریشن آ گیا ہے، سختی آ گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کے اپنے تمام ہی پڑوسی ممالک سے اس وقت انبن چل رہی ہے، اور خصوصاً اگر چائنا اور انڈیا کی بات کی جائے تو دونوں ہی کی آرمیز، دونوں کی ہی مسلح افواج بہت ہی بھاری نفری کے ساتھ ہیں، وسائل کے ساتھ ہیں. یہ خطے کے لیے کیا انڈیا دے رہا ہے؟ ہمارے اپنے لیے بھی اس سے جڑے ہوئے بہت ساری اور حقیقتیں ہیں. خصوصاً اگر بات کی جائے، آپ نے دیکھا کہ فارن آفس آف پاکستان نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ جو انڈیا کا سفارت خانہ ہے ان کے ڈپلومیٹک مشن پہ شبہ تھا اسپائنگ کا، جاسوسی کا، اور اس کے حوالے سے الارم بھی ریز کیا گیا. دوسرے افغانستان پاکستان بارڈر کی طرف بھی دیکھا جائے تو ہمارے LOC کے مسائل چل رہے ہیں، اور پاکستان کا جو رول ہے ان دی افغان پیس پروسیس اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے. انہی معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر ڈاکٹر معید یوسف. السلام علیکم ڈاکٹر معید، اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می دس مارننگ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر معید، اگر شروعات کرنا چاہیں پاکستان افغانستان LOC کے حوالے سے، وہاں پہ اس وقت کیا معاملات ہیں اور اس میں پیچیدگی کیسے آئی ہے، خصوصاً ان دا بیک ڈراپ آف دس پینڈیمک؟ آپ انڈیا پاکستان کی بات غالباً کر رہی ہیں. دیکھیے بہت ہی ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ جب ایک پینڈیمک آیا تو شروع میں یہ خیال تھا کہ دنیا جو ہے وہ اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کرے گی، حل نکالنے کی کوشش کرے گی. اور UN کے سیکرٹری جنرل نے فارملی یہ کہا کہ ہر جگہ پہ سیز فائر، ٹروس ہونا چاہیے جہاں بھی کوئی جنگ کا سماں ہے، وائلنس ہے، کانفلکٹ زون ہے. اور پاکستان کا موقف کشمیر کی لائن آف کنٹرول پہ ہمیشہ سے رہا ہے. 2003 کی سیز فائر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اپلائی ہونی چاہیے. پینڈیمک نہ پینڈیمک ہو وہ ایک علیحدہ بحث ہے، ہم تو پہلے سے یہ بات کر رہے ہیں. اور دیکھتے ہم یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ اکٹھے ہو کے کوئی دنیا کام کرے، دنیا کے بیشتر حصوں میں یہ ہے، لیکن خصوصاً یہاں پہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ نہ صرف سیز فائر کی بات تو دور کی ہے، یہاں نہتے بچے، خواتین ہماری LOC پہ ہماری طرف جو گاؤں ہیں ان میں شہید ہوتے جا رہے ہیں. LOC پہ وائلنس برقرار ہے، اور ایک ایکسپینشنسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے اس وقت مودی رجیم کا ہندوستان میں. ہندوتوا کی جب وہ بات کرتے ہیں تو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ پورا خطہ جو ہے وہ ان کا ہونا چاہیے. آزاد کشمیر GB کا وہ بار بار اب بات کرتے ہیں، کبھی موسم کا حال بتاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اور پھر دنیا سے ایک کورا بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ انفلٹریشن تو یہ تو وہ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور دنیا کو کیا دیکھنا ہے کہ آپ وہاں پہ اقلیتوں کا حال دیکھ لیں. آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں سارے خطے کو میں نے کیپچر کرنا ہے، آپ کو ساری دنیا ہٹلر سے تشبیہ دیتی ہے. ہم نہیں، ساری دنیا، ہم سے بہت پہلے سے دنیا یہ کام کر رہی ہے، کیونکہ ان کے حالات، ان کے کرتوت، ان کے ایکشنز. کشمیر میں آپ نے ایک اوپن جیل بنایا ہوا ہے، اب کوئی 300 310 315 دن ہونے کو آ گئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ ٹریجیکٹری اور پیٹرن دیکھیں نازی رجیم کا، ہٹلر کا، تو فرق کیا ہے؟ یہی فرق رہ گیا کہ گیس چیمبر نہیں ہے. یہ ہم جب یہ بات کرتے تھے یعنی پاکستان، تو کہا جاتا تھا کہ ٹریڈیشنل رائیولز ہیں، دونوں ممالک نیوکلیر ممالک ہیں تو ان کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے. لیکن سر اس وقت کی صورتحال پہ میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انڈیا کے، بھارت کے اپنے تمام ہی پڑوسی ممالک سے ایک ساتھ روابط کیسے خراب ہو گئے؟ یعنی یہ جو اس کی نیت تھی اکھنڈ بھارت کی، جیسا آپ نے کہا کہ ایک ایکسپینشنسٹ سوچ تھی، چائنا کو اس سے مسئلہ ہے، بھوٹان کو اس سے مسئلہ ہے، سری لنکا اس کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ اس کی اسکرمشز جاری ہیں. تو میرا پہلا سوال کہ کیا یہ انڈیا کا انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ سیکنڈلی، پوری دنیا اس وقت ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن سے گزر رہی ہے، کیا انڈیا اس کا متحمل بھی ہو سکتا ہے اپنے اکنامک مسائل کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اس طرح کی اپروچ رکھے، یہ اسٹریٹجی کرے اور اسکرمشز ہر طرف کرتا پھرے؟ دیکھیے جی، دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل بات درست ہے، دو نیوکلیر پاورز ہیں، رسپانسبلی بیہیو کرنا چاہیے، جنگ کی طرف بات نہیں جانی چاہیے. تو ہم اور کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا تو موقف ہی ہے. اس سے زیادہ کیا رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایک
جھڑپ میں جاتے ہیں, ایک پائلٹ ملتا ہے اور آپ اگلے دن کہتے ہیں یہ اپنا پائلٹ آپ کے حوالے, اس سے زیادہ رسپانسیبل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سو وہ ہم نے تو پروو کر کے دکھایا. یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. کیا ایسی چیز ہے کہ چین, نیپال, پاکستان, ایون بنگلہ دیش تمام جو ہیں وہ اس وقت ہندوستان کی نکتہ چینی کر رہے ہیں, انگلیاں اٹھا رہے ہیں, نالا ہیں, پوائنٹ کر رہے ہیں کہ ان کی سوچ جو ہے وہ غلط طرف جا رہی ہے, خطے کو مروا دے گی وغیرہ وغیرہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی تمام ملک ایک دم سے ان کو کچھ ہو گیا. ایک ویریبل چینج ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان اپنی اکھنڈ بھارت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے دکھانا شروع ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک نان سٹارٹر ہے, بالکل اپنے آپ کو مروانے والی بات ہے اور وہ نظر آئے گا. چین کے ساتھ انہوں نے کوشش کی, جواب مل گیا. پاکستان کے ساتھ پچھلے سال کوشش کی, جواب مل گیا. نیپال نے میپ دکھا دیا آج ان کے لوور ہاؤس میں, پارلیمنٹ میں, انہوں نے اس کی جو ہے سپورٹ بھی کر دی. سو دیکھیے جب آپ یہ کام کریں گے تو رسپانس آئے گا. اور اگر آپ مجھے آپ یہاں بٹھا دیں اور کہیں جی آپ ایک پاکستانی ہاک کی طرح سوچیں تو میں تو کہوں گا اپنا نقصان کر رہے ہیں کریں, سوسائڈ کمٹ کرنی ہے, خودکشی کرنی ہے کریں. بٹ اس خطے کا نقصان ہے, وہاں کتنا کروڑ مسلمان ہے جو پس رہا ہے اور پسے گا. کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور معاملات خراب ہوں گے, اوپن جیل اور ٹائٹ ہوگا جب ان کے ہاتھ سے معاملات نکلیں گے, اور نکل رہے ہیں. اب تو دنیا سرزرش کر رہی ہے. سو دیکھیے یہ انسانیت کے ناطے ہمیں یہ سوچنا ہے, دنیا کو یہ سوچنا ہے کہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے یہ ہر ایک کے لیے مصیبت کھڑی کرے گا, پاکستان کے لیے بھی کرے گا. جب یہاں پہ آپ کے ریفیوجیز بارڈر پہ لاکھوں کروڑوں اگر آ گئے, جس طرح وہ جا رہے ہیں, ان کا ملک تو ٹوٹے گا, باقیوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر موہت مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے جیسے کہا کہ انسانیت کا حوالہ تو ہم دے رہے ہیں, لاجک کی بھی تو بات ہونی چاہیے. اس وقت میں دیکھتی ہوں بھارت کا میڈیا کتنی اللاجیکل اور مضحکہ خیز باتیں کر رہا ہے. یعنی وہ پاکستان دشمنی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ پوری دنیا کو اس وقت اس پینڈیمک نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اپنے ملک میں وہ کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان کو ملوث کر دیتے ہیں کہ جی پاکستان کی انٹیلیجنس کا یہ خیال ہے کہ ہم کووڈ پازیٹیو جو ہے انڈیا میں سرایت کریں گے تاکہ انڈیا میں یہ مرض پھیل جائے. یہاں تک کہ فصلوں پہ اگر ٹڈی کا بھی حملہ ہوتا ہے تو وہاں کا میڈیا اس کو ایسے کور کر رہا ہے کہ پاکستان سے آنے والی ٹڈیاں. آپ کیا کہیں گے اس طرح کی اپروچ کے بارے میں؟ دیکھیے پہلے تو میں کہوں گا کہ میں ایک جملہ بھی اس پہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ آپ کے اور میرے اور اس پاکستانی آپ کے جو آڈینس ہیں ان کے وقت کا ضیاع ہے. اگر ایک قوم یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ دنیا یہ مانے گی کہ لوکسٹ بھی میں نے بھیجا تو کرونا پازیٹیو میں نے بھیجا, مطلب it's just stupid. سوری بٹ اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اس میں بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک نظریے پہ چل پڑیں جو ڈسٹرکٹیو ہو تو پھر منطق جو ہے وہ سامنے نہیں آتا آپ کی. پھر آپ کو ساری دنیا بھی کہتی رہے کہ یہ خودکشی ہے, آپ خودکشی کر بیٹھتے ہیں, اور انفارچونیٹلی this is what is happening. تو اس لیے اس پہ تو ہمارا نہ کنٹرول ہے نہ ہمارا سے ہے, ان کی مرضی ہے جس طرف جا رہے ہیں. نقصان قطع نظر اس بات سے فورن افیئرز کے اینگل کو چھوڑ کے جی سوری ڈاکٹر موہت میں انٹرجیکٹ کر رہی ہوں. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی ایز این انٹلیکچوئل, ایز somebody who studies the anthropology and the societal behaviors. اس بات سے قطع نظر کہ ہماری فورن پالیسی کیا ہے, دونوں ممالک کے اموری معاملات پہ کیا بحث, انڈیا کیا سوچ رہا ہے, آپ انڈیا کے سماج کے بارے میں, ان کے سوسائٹل, ان کی معاشرتی ویلیوز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پوری دنیا اس طرف انگلی اٹھا رہی ہے کہ جو ان کی ایک تشخص تھا ان کا ایک ڈیموکریٹک, ڈائیورس, ٹالرنٹ ریپبلک کا, وہ انفارچونیٹلی 2 کنزیکٹیو مودی ایڈمنسٹریشنز نے بالکل تباہ کر دیا ہے. اتنی نفرت انگیزی کی ہے کہ وہاں پہ اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کر رہی ہیں. آپسی جو بھائی چارہ تھا, جو ایکا تھا, وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے. یہ کس طرح اشارہ کر رہا ہے انڈیا کے لیے؟ دیکھیے I think it won't be proper for me to respond to that. اگر آپ میرے سے آج 8 مہینے پہلے پوچھتی تو میں بڑی خوشی سے آپ کو اپنا تجزیہ دیتا. یہ ایک اندرونی ہندوستان کا معاملہ ہے کہ سوسائٹی کیسے ہے, کیا میک اپ ہے, کیا سیٹ اپ ہے. میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پالیسی وہ اس وقت کوئی فرق مجھے نظر نہیں آتا اس ٹریجیکٹری اور ہٹلر کی ٹریجیکٹری میں. تو اینڈ پوائنٹ وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم دنیا کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹرونشن نہیں ہوگی
اگر ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ سے کشمیر میں انٹرونشن نہیں ہوگی, فورسڈ انٹرونشن کی اب ضرورت ہے, اگر نہیں ہوگا تو یہ اینڈ پوائنٹ کہیں ادھر نہ چلا جائے. اس لیے اس وقت ذرا اس کو دیکھ لیجئے, کیونکہ جس پٹری پہ یہ چل پڑا ہے معاملہ اس کا اینڈ ریزلٹ ایک بھیانک اینڈ ریزلٹ جو ہے ہم ایک دفعہ دنیا میں دیکھ چکے ہیں. اس سوچ اور اس سوچ میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. پاکستان کو ڈاکٹر موعید مجھے ایک آپ سے آخری سوال کرنا ہوگا کہ فارن آفس پاکستان نے جس طرح ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی سفارت خانے پہ ان کو اعتماد اب نہیں ہے, یعنی وہاں پہ جاسوسی کے مسائل ہم دیکھ سکتے ہیں ڈپلومیٹک مشن کے اوپر, اس پہ آپ کیا کہیں گے, اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اور یہ خدشات کا اظہار کیوں کیا گیا؟ کے لیے بڑے اہم معاملات کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اصولی بات تو یہ تھی کہ ان کانفلکٹس کو اس وقت بالائے طاق رکھ کے پوری دنیا سر جوڑ کے بیٹھتی کہ پینڈیمک کو کیسے حل کر سکتے ہیں. اگر دونوں ممالک یا خطے میں ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو آبادی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا خطہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب اپنی عوام کی بہتری کے لیے, ان کی راحت کے لیے, ان کے ریلیف کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی انڈیا از ناٹ ان دا موڈ فار دیٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر موعید ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. بڑھتے ایک چھوٹے سے نیوز, واپس آئیں گے, پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے آج پاکستان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان لائیو فرام مائی ہوم. دس از آور ورک فرام ہوم ایڈیشن. آج پاکستان میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی تک کی ہماری گفتگو جس میں بڑے اہم ایڈمنسٹریٹو, اموری اور میکرو ایشوز کو ہم نے کور کیا, آپ ٹویٹر پہ جان سکتے ہیں. اس میں ہم نے بات کی کہ کیا وفاقی حکومت اور پروونشل حکومت کے بیچ میں کوئی گیپ, کوئی لکونہ, کوئی کمیونیکیشن فیلئر ہے. اس پہ لوگوں نے اپنی رائے دی اور ساتھ ساتھ پورے خطے پہ بھی ہم نے نظر ڈالی کہ کس طرح بھارت کی اشتعال انگیزی ابھی بھی جاری ہے اور ایل او سی پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینشنز ہیں which is the last thing you expect during a pandemic. لیکن جی اس میں جو ہم خود ذاتی طور پہ کر سکتے ہیں, ہماری ذاتی ذمہ داری, وہ بھی بڑی اہم ہے. مختلف پہلوؤں پہ بات کی جا رہی ہے. دن رات میڈیا آپ کو آگاہ کیے ہوئے ہے, احتیاطی تدابیر بتا رہا ہے, لیکن میں کل بیٹھے سوچ رہی تھی کہ کئی ایسے اہم ایشوز ہیں جس پہ ہم بات نہیں کر رہے. اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کووڈ-19 پیشنٹس کے نمبرز, ایکٹیو کیسز تقریباً 1 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں. اموات کی شرح بھی بڑھ گئی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے صرف 24 گھنٹوں میں 105 اموات واقع ہوئی ہیں. اینڈ therefore we need to be very vigilant. لیکن ساتھ ساتھ پینک کیے بغیر ہمارے پاس یہ آگہی ہونی چاہیے کہ نمبر 1, ہم اپنے آپ کو کووڈ-19 سے محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں. اس میں ہماری نیوٹریشن, ہماری امیونٹی, ہمارے لائف اسٹائل کا کیا عمل دخل ہے احتیاطی تدابیر کے علاوہ. دوسرا یہ کہ جہاں اتنے بڑے نمبرز میں لوگ سامنے آ رہے ہیں جو کہ کووڈ پازیٹیو ہو چکے ہیں اور ان کو گھر ہی میں کوارنٹین کیا ہوا ہے, گھر میں وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی ان کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, کیا احتیاط ہونی چاہیے. گھر میں اگر اتنی گنجائش موجود ہے کہ ان کو ایک کمرے میں مختص کر دیا گیا ہے, تب بھی ہمیں کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شو کر رہے ہیں اپنے ہمارے نیٹ ورک سے, ہمارے اسٹوڈیوز میں جا کر تو کمپلیٹلی ہم ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. ایکسپوجر کو منیمائز کرنا, میکنگ شیور اگر ہمارا کوئی گیسٹ آنے کے لیے رضامندی ہوتا ہے ان دا اسٹوڈیوز, اس کا ایکسیس بھی ہم بڑا مینیج کر کے چل رہے ہیں. سو آل دیز ایس او پیز آر ویری امپورٹنٹ. آپ بھی اپنے طریقے سے جہاں جہاں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کریں. جو لارجر سوال تھا جو میں نے آپ سے کیا اور آپ کے بھی اس حوالے سے مجھے ٹویٹس موصول ہوئے کہ سدا اگر گھر میں کوئی کووڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے تو ہم اس کا خیال کیسے رکھیں, ہاؤ ڈو وی میک شیور کہ ہم اس کا خیال بھی رکھ سکیں اور گھر کے باقی لوگوں کو اس مرض سے بچا بھی سکیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ خان, شی از اے نیوٹریشنسٹ, اور ان سے بھی جانیں گے اسی حوالے سے. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام سدرا, ہاؤ آر یو؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می دس مارننگ. فاطمہ, میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ اس وقت مارکیٹ میں ہر طرح کا وائٹامن, نیوٹرینٹ, ہربل بروز, یہاں تک کہ جڑی بوٹیاں یہ کہہ کر دی جا رہی ہیں کہ اس سے آپ کی قوت مدافعت اسٹرانگ ہو جائے گی اور آپ کو خدا نخواستہ کووڈ-19 نہیں ہوگا. اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گی کہ اس میں سے کیا چیز غیر ضروری ہے, یعنی اٹ از جسٹ probably not as effective, لیکن اس کو بیچا یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ آپ کی قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرے گا. یور اوپینین آن دیٹ؟ بالکل سترہ, سب سے پہلے قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لیے جو چیزیں ہمارے پاس نیچرلی اویلیبل ہیں, جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, پروٹینز ہیں, گوشت ہے, انڈا ہے, ان چیزوں کا استعمال سب سے زیادہ اہم ہے. ایک بیلنس ڈائٹ لینا سب سے زیادہ اہم ہے. اس کے ساتھ اگر آپ شامل کر رہے ہیں اپنے ڈائٹ میں الگ سے ملٹی وائٹامنس, تو ان کا آپ استعمال ضرور کریں. وہ بے شک آپ کی امیونٹی کو بڑھاتے ہیں, لیکن جیسے کچھ چیزیں آج کل بازار میں مل رہی ہیں, سنا مکی فار ایگزامپل, بہت زیادہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے اور یہ کرونا وائرس کو کے خاتمے میں آپ کی مدد کرتی ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ سنا مکی بیسکلی ایک ہرب ہے, پتوں کی صورت میں ہوتی ہے, اینڈ اس کا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ کانسٹیپیشن کو کیور کرنے کے لیے ہوتا ہے. اینڈ اس کے زیادہ ایکسیسو یوز سے آپ کو ڈائریا اور گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمز ہو سکتے ہیں. اینڈ جو پریگننٹ عورتیں یا لیکٹیٹنگ مائیں ہیں, جو حاملہ مائیں یا جو مائیں دودھ پلاتی ہیں, ان کو تو یہ بالکل استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ بیسکلی ایک لیکسیٹو ہے جس سے آپ کو اور ڈائریا لائک سمٹمز ہو سکتی ہیں, آپ کے جسم میں نیوٹرینٹس کی, الیکٹرولائٹس کی, پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے. تو اس کا تو الٹا اثر ہوگا نا فاطمہ, نہیں تو آپ کی قوت مدافعت کو اور کم کر دے گی. بالکل, یہ اگر آپ کا اسٹمک اور لوز ہو جاتا ہے, کیونکہ آلریڈی آپ کرونا وائرس اگر آپ کو ہو گیا اور آپ کووڈ پازیٹیو ہیں, تو فیور اور ڈی ہائیڈریشن یہ چیز بہت زیادہ آپ کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی ریکمینڈڈ ہے کہ جو انسان کووڈ پازیٹیو ہے وہ ایکسیس فلوئڈز لے, ضرورت سے زیادہ فلوئڈز کا انٹیک کرے. جتنے وہ عام طور پہ پانی, جوس یا مشروبات کا استعمال کرتا ہے وہ اس سے زیادہ استعمال کرے. اور ایک کرونا وائرس کا سمٹم یہ بھی ہے کہ آپ کو ڈائریا اور نوزیا ہو جاتا ہے کرونا وائرس میں کچھ پیشنٹس کو. تو بالکل میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پاکستانی ہیں وہ اپنے آپ کو پلیز لیب ریٹس یا گنی پگز مت سمجھیں. آپ انسان ہیں, آپ اپنی باڈی پہ ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیریمنٹ مت کریں. کچھ چیز شاید کسی کے لیے کام کی ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی اسی طرح کام کرے. جہاں تک ملٹی وائٹامنس کی بات ہے, ہاں جی, میں اسی پہ آنا چاہ رہی تھی. میں آپ سے اسپیسیفکلی وائٹامن سی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. اس وقت لوگ وائٹامن سی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. آپ کو صرف ہاتھ دھونے کے لیے کہا تھا, لیکن آپ وائٹامن سی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے, جس کو جس مقدار میں مل رہا ہے یہ سوچ کر کہ اس سے فلو اور فلو کے جو سمٹمس ہیں اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, تو وائٹامن سی کھا رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ بالکل صدرہ, بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو یہ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, کیلشیم, آئرن, زنک ایکسیٹرا, جو آج کل بہت کامنلی فیمس ہیں, ایک زنک ہے اور ایک CSC 1000 یا کیلشیم جو ہے, اور وائٹامن سی, ان کی ٹاکسیسٹی بھی ہو سکتی ہے باڈی میں. اگر یہ ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جائیں تو آپ کی باڈی میں ان کی ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے, جو کہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ مختلف مائکرو نیوٹرینٹس یا ملٹی وائٹامنس کھانے سے آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے یا نہیں, یہ بالکل سچ بات ہے اور ریسرچ سے پروون ہے کہ آئرن, B12, زنک, کیلشیم, وائٹامن سی, مختلف یہ جو نیوٹرینٹس ہیں یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں. لیکن اکیلے یہ وائٹامنس کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ عام بیلنسڈ غذا کا استعمال نہ کریں. تو نیوٹرینٹس اور ملٹی وائٹامنس دوائیاں سیکنڈ آتی ہیں, غذا کھانا جو چیز نیچرلی پریزنٹ ہے. اگر آپ وائٹامن سی لینا چاہتے ہیں, جو نیچرل سورسز ہیں وائٹامن سی کی, ان کا استعمال کریں. ٹماٹر, ہری مرچ, لیمبو, چیزوں کا استعمال کریں. جب بھی ہم قوت مدافعت کی یا امیونٹی کی بات کرتے ہیں, ہمارا سارا کا سارا فوکس غذا پہ یا پھر خوراک پہ چلا جاتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اس طرح بھی اشارہ کریں کہ ہم نے دیکھا UK میں جب انہوں نے کہا کہ اسینشلز کیا ہیں, یا وہ لاک ڈاؤن کی طرف گئے, تو مجھے بڑی اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہلکی پھلکی ورزش کے لیے آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں. آف کورس دے ہیو دی انفراسٹرکچر فار اٹ کہ وہاں پہ پارکس موجود ہیں, لوگ نکلیں اور واک کریں. اس وقت آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگ ورزش نہیں کر رہے,
کھانا بھرپور کھا رہے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید ان کی امیونٹی سے بہتر ہو جائے گی اور اپنا وزن بڑھا رہے ہیں اینڈ دیر از ویری لٹل موومنٹ. یہ ایک بڑا خطرناک نقصان دہ عمل ہو سکتا ہے, اس پہ ضرور بات کیجیے. بالکل سدھا, تھینک یو. آپ نے یہ سوال کیا. موٹاپا خود ایک بیماری ہے اور یہ چیز ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. موٹاپے کی وجہ سے ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز, بلڈ پریشر اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جو بہت عام ہے پاکستان میں ہوتی ہیں. امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے اکیلے غذا بے شک ضروری ہے, لیکن اٹس ناٹ انف. آپ کو 2 چیزیں اس کے ساتھ ضروری چاہیے, ایک ایکسرسائز ورزش اور ایک نیند سلیپ. آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے اور آپ کو ورزش کرنی چاہیے. اگر آپ ورزش نہیں کریں گے آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی اور آپ ان چیزوں پہ بالکل مطلب آپ پورا دن لیٹے رہیں گے اور ٹی وی دیکھتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے, تو اس سے آپ اپنی باڈی کو اور ڈیمیج کریں گے بنسبت اپنی باڈی کو بہتر بنائیں. لیکن میں ایک چیز کہتی جاؤں. جی بولیے. سدھا, صرف جو لوگ کرونا پازیٹیو ہے نا, میں ان لوگوں کو یہ سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ورزش, اگر آپ کا سانس بہت پھول رہا ہے تو پلیز آپ ورزش مت کریں. جو کرونا وائرس کے پازیٹیو پیشنٹس ہیں ان کے لیے ریسٹ بہت ضروری ہے. آئی تھنک دیٹ از اے ویری کی پوائنٹ. اور فاطمہ میں اس پہ واپس بھی آنا چاہوں گی. اب ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ردا کیانی نے بھی. ردا, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آج پاکستان. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. مارننگ. Good morning to you as well, Rida. I hope that everybody is keeping safe, staying home. ہم بات کر رہے ہیں COVID-19 پیشنٹس کی اور اس سے of course بچنے کی بھی. تو ابھی تک جو گفتگو میں ہم نے بات کی ورزش اور نیند, ہم اپنی نیند کو اہمیت عام طور پہ بھی نہیں دیکھتے, اور میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس پہ بات کریں کہ قوت مدافعت کو, آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آرام کتنا اہم ہے. اچھا سدھا, امیونٹی کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں, جیسے کہ جس میں نیند اور ورزش اور آپ جو کھا رہے ہیں وہ, یہ 3 چیزیں بہت ڈپینڈ کرتی ہیں. آپ کے معدے کے اندر کیا جا رہا ہے, آپ کیا کھا پی رہے ہیں, اور آپ کی نیند کی ڈیوریشن کیا ہے. ایک ہیلدی سلیپ کے لیے اور ایک اسٹریس لیس لائف کے لیے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے. اب آج کل لوگ فارغ ہیں پھر بھی پوری رات سوشل میڈیا استعمال کرنا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے, اور ہم یہ بات جتنی جلدی اپنی لائف میں شامل کر لیں گے اتنی جلدی ہماری جو اسٹریس اور اینزائٹی کا فیکٹر ہے وہ ہماری لائف سے ایلیمنیٹ ہوتا چلا جائے گا. جب آپ دن کا کام دن میں اور رات آرام کے لیے مخصوص کر لیں گے تو آپ کی لائف کی آدھی پرابلمس تو وہیں ختم ہو جائیں گی. ویری کی پوائنٹ ردا, آئی تھنک تھینک یو فار ریزنگ دیٹ. اور فاطمہ اور ردا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ہم کیبن فیور کی بھی بات کریں گے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں سب لوگوں کے بڑے بڑے گھر نہیں ہیں, اور اتنا عرصہ لاک ڈاؤن میں رہنے کے بعد کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دیواریں ان پہ کلوز ان کر رہی ہیں. کیبن فیور جیسی صورتحال ہو رہی ہے, جیسے اگر آپ ایک پلین میں ہو یا ایک ٹرین میں ہو تو آپ کو یکایک سفوکیشن کا جو احساس ہوتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. لائف میں کوئی بھی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن جو چیز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں از یور پرسپیکٹو, یعنی زندگی کی ان مختلف واقعات سے جو کچھ آپ کے آگے پیچھے سچویشنز ہو رہی ہیں ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں, کیا میننگ ڈرائیو کرتے ہیں, یہ زیادہ اہم ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں, لیکن آج کے حالات میں یہ کہنا جتنا ہی آسان ہے کرنا اتنا ہی مشکل ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ خان, who's a nutritionist. ان سے بھی جانیں گے کہ آرام کی, غذا کی, ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. لیکن somebody who can really help us with giving us tips جو ہم practically اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, my very dear friend and of course a motivational speaker par excellence ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ. السلام علیکم قاسم. السلام علیکم فاطمہ once again in the show. قاسم, شروعات اگر آپ سے کی جائے, بریک سے پہلے میں نے لوگوں سے ایک سوال کیا تھا, گھر میں رہ رہ کے لوگ اکتا چکے ہیں, یعنی یہ ہماری اینزائٹی اب کیبن فیور کا ایک شکل لے رہی ہے, جب ہمیں ایسا لگ رہا ہے یہ دیواریں ہم پہ کلوز ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا مشورہ دیں گے ان لوگوں کو جو گھر میں بیٹھ کر اس اکتاہٹ کا, اس سفوکیشن کا شکار ہو گئے؟ سدرا, ایک بڑی پرانی کوٹیشن ہے, ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ دنیا میں مصروفیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی, اور صحت اگر نعمت ہے تو صحت کے ساتھ ساتھ مصروفیت بھی بہت بڑی نعمت ہے. اب اگر آپ کی مصروفیت پروڈکٹیو ہے, گڈ لک یہ ہے کہ اس مصروفیت سے
آپ فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی, اسپرچولی کو فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اس سے اور بڑی گڈ لک کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے خود کو انگیج کیا, بزی رکھا, اور بزی رہنے کے ساتھ ساتھ آپ ہیلدی بھی رہے. ہوا یہ کہ بڑی دنیا ایسی ہے جنہوں نے فرسٹ ڈے جب لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ایک چیز نہیں سمجھی. جب بھی دنیا میں لاک ڈاؤن آتے ہیں, آپ سوشلی کٹ آف ہوتے ہیں یا کسی مشکل وقت میں جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کو جیل ہو جاتی ہے. یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ آپ ڈسپلن کے ساتھ ایک روٹین کو فالو کرنا شروع کر دیں. دنیا کی ہسٹری میں جتنی ریکارڈڈ ہسٹری میں آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں, ایسے لوگوں کی کہانی ہے جنہیں سوشلی کٹ آف کر دیا گیا یا جنہیں جیل جانا پڑا, وہ جب ڈسپلن کو فالو کرنے لگ پڑے اور اس ڈسپلن کے ساتھ ایک روٹین انہوں نے بنا لی اور روٹین کو انہوں نے اسٹرکٹلی فالو کیا, وہ مینٹلی ہیلتھی رہے. کیونکہ جب بھی آپ کٹ آف ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا, اکیلا بندہ پاگل ہو جاتا ہے. دنیا میں سب سے بڑی سزا جو ہے وہ کال کوٹڑی ہے. کال کوٹڑی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رابطہ نہیں ہے, وہ بندے کی شکل نہیں دیکھ سکتا, وہ آواز نہیں سن سکتا. یہاں گڈ لک ہے, کم از کم گھر والے آپ کے پاس ہیں, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ایک اچھی روٹین نہیں بناتے, اس روٹین کو اسٹرکٹلی فالو نہیں کرتے, تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. ایک جملہ میں اور یہاں کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جنہیں اپنے ساتھ رہتے ہوئے کوفت ہوتی ہے اور وہ بور محسوس کرتے ہیں, انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ رہنے والے کتنے بور ہوتے ہوں گے جب انہیں اپنے ساتھ رہنا پڑے. آپ اپنی کمپنی برداشت نہیں کر سکتے تو دوسرے آپ کو کیسے برداشت کرے ہوں گے. پوائنٹ ویری ویل ٹیکن. فاطمہ کیا کہیں گی؟ ایک ذرا لائٹ ہارٹڈ بات میں نے اس کے بارے میں سنی تھی کہ صرف کرونا کو ہی نہیں, اپنے پیٹ کو بھی, اپنے وزن کو بھی پھیلنے سے روکنا ہے, اور لوگ اس پہ بالکل عمل نہیں کر رہے. سیلف ڈسپلن کی بات بڑی اہم ہے, لیکن کیا کوئی ایسے فوڈز ہو سکتے ہیں, ہماری غذا میں کسی چیز کو ہم شامل کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ایک پرسپیکٹو پازیٹیو ہو جائے؟ یہ بھی تو ہم کہا جاتا ہے نا کہ ہر غذا میں جو نیوٹرینٹس ہیں مختلف طرح کے, اور اگر یہ بیلنس رہتے ہیں تو آپ کا آؤٹ لک آن لائف آٹومیٹکلی پازیٹیو ہو سکتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بالکل سدرا, آپ جو کھاتے یو آر وٹ یو ایٹ, یہ بھی ایک بہت فیمس کوٹ ہے کہ سو یو نو, تو اس کے حساب سے بیسکلی آپ جو کھاتے ہو اس حساب سے آپ کے ہارمونز اسٹیبلائزڈ رہتے ہیں آپ کی باڈی میں, اور اس طرح کی ہی کیمیکلز آپ کے برین میں پروڈیوس ہوتے ہیں دیٹ میک یو فیل سرٹن ٹائپ. آپ there certain chemicals like serotonin that make you feel happy. تو مختلف غذا کھانے سے اور اچھی غذا کھانے سے موڈ بھی اچھا رہتا ہے, اور آپ ایک ایلیویٹڈ فیلنگ ہوتی ہے, انسان ڈپریسڈ نہیں فیل کرتا. اینڈ میں ایک بات یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہائی شوگری فوڈز ہوتے ہیں یا ہائی سالٹی فوڈز ہوتے ہیں, اسپیشلی جو جنک فوڈ آؤٹ آف دا پیکٹ فوڈز جو ہوتے ہیں, ان کو کھانے سے آپ کا موڈ اور ہارمونز انیشلی تو دے میک یو فیل گڈ, بٹ ان کا جو ایونچوئل امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے آپ کے اوپر. بالکل. میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ تھوڑی سی بات ضرور کریں کہ اگر ہمارے باڈی میں ہیموگلوبن کی یا آئرن کی کمی ہوتی ہے تو ہم, یا وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, تو ہم اپنے آپ کو بڑا لیتھارجک محسوس کرتے ہیں, ہم میں ہمت نہیں ہوتی, انرجی نہیں ہوتی. لیکن اس انرجی کی کمی کو ہم شوگری فوڈ سے یا پھر ہم کیفین سے فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا, لوگ کہیں کہ جی صبح اگر میں نے 2 کپ کافی نہیں پی تو اس کے بغیر میری آنکھ نہیں کھلتی. یہ ایک بڑا وشیس سائیکل ہے. ہم ایکچوئل نیوٹرینٹ کے بجائے کیفین اور شوگر سے اس کمی کو پورا کرنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں. بالکل سترا, اکارڈنگ ٹو نیشنل نیوٹریشن سروے 2018 پاکستان میں 40% عوام آئرن کی ڈیفیشنسی کا شکار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ B12 جو آپ نے بولا اس کی بھی کمی کا شکار بہت سارے لوگ ہیں. اور لوگ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے چائے اور کیفین کا استعمال کرتے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ چائے اور کیفین آپ کی جسم میں آئرن کو جذب ہونے سے روکتے ہیں. تو اگر آپ آئرن استعمال کر بھی رہے ہیں اور آپ ساتھ چائے اور کافی کا استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کی جو آئرن ایبزارپشن ہے آپ کی باڈی میں وہ پوری ہنڈر ہو جائے گی. اینڈ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی آئرن سپلیمنٹ لیں تو اس کے ساتھ کوئی بھی وائٹامن سی کا استعمال کریں, کیونکہ آئرن کی ایبزارپشن میں ایسیڈک میڈیم کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی ایسیڈک چیز آپ کو لینی چاہیے ساتھ, سرکہ, لیمو, اس طرح کا استعمال کریں تاکہ آپ کی آئرن کی ایبزارپشن بہتر ہو.
اور کوشش کریں کہ اگر آپ آئرن کے سپلیمنٹس لے رہے ہیں ہمارے تو ارد گرد بھی بڑے ایسیڈک لوگ موجود ہیں. ہمارے دوست بھی کافی ایسیڈک چل رہے ہیں آج کل, ہمارے رشتے دار بھی کافی غصے میں ایسیڈک چل رہے ہیں. قاسم کیا کہیں گے؟ ایک تو لوگوں کی ایسیڈک ہونا ہمارے لیے کافی تیزابیت کا لوگ شکار رہتے ہیں. دوسرا یہ بھی بتائیے گا, آپ نے سیلف ڈسپلن کی بات کی. ہم بچے کو بچپن سے ڈسپلن کرتے ہیں, اسکول لائف میں وہ تقریباً 7, 7:30, 8 بجے اٹھ کے 7 بجے اٹھ کے اسکول جاتا ہے, 8 بجے اس کی پہلی کلاس شروع ہو جاتی ہے. لیکن اتنے سالوں کی ڈسپلن اور پریکٹس کے باوجود جب وہ محترم پریکٹیکل لائف میں پہنچتے ہیں تو صبح 9 بجے دفتر بھی آنا لوگوں کو مشکل لگتا ہے. تو پھر کہاں گیا ڈسپلن اور کہاں گیا ہمارا سیلف موٹیویشن؟ اچھا کہہ لیجئے اگر کسی کی زندگی میں ڈسپلن آیا ہے اور ڈسپلن آنے کے بعد جو آپ بتا رہے ہیں کہ پھر کبھی کبھی اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا, یہ ڈسپلن پھر نہیں تھا. ایک تو بات یہ ہو گئی, ڈسپلن یہ نہیں ہے. ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ اس کے گولز اور ٹارگٹس بھی اپ گریڈ ہوتے رہیں. انسان کو جینے کے لیے کوئی مقصد چاہیے, انسان کو آگے بڑھنے کے لیے مقصد چاہیے, انسان کو صبح میں اٹھنے کے لیے کوئی مقصد چاہیے, انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی مقصد چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لانگ ٹرم پلانز, ویژن, گولز اور ہماری جو کہہ لیجیے لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہیں ہمارے پاس وہ نہیں ہوتی. شارٹ ٹرم پلانز ہوتے ہیں. ٹونی رابنس کی بڑی اچھی کتاب ہے, آپ نے پڑھی ہوگی, ویکن دی جائنٹ ود ان. وہ کہتا ہے لوگ سست نہیں ہوتے, لوگوں کے مقاصد اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ سست ہو جاتے ہیں. بڑی دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو صرف سروائیو کر رہے ہیں, انہوں نے صرف گزارا کرنا ہے. اور ایک بڑا اچھا میں حوالہ یہاں دینا چاہوں گا. ایک بڑی اچھی کتاب تھی, ایک انتھولوجسٹ ہیں, ان کا نام ہے جوزف کینڈی. وہ ریلیکس اینڈ لیو کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو صبح گھر سے نکلتا تھا, کام کرتا تھا, لیکن سٹریس کی بڑا شکار تھا. وہ آیا اس کے پاس اور آ کے کمپلین کرنے لگا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, مجھے تھراپی دو, مجھے ہیلپ چاہیے. جوزف نے کہا مجھے پوری روٹین بتاؤ. اس نے بتایا ناشتے کا, اپنی پرسنل لائف کا, اٹھنے کا, کھانے کا, پینے کا. اس زمانے میں 1956 میں سائیکلز پہ لوگ دفتر جاتے تھے. اس نے اسی طرح کا ایک بندہ ڈھونڈا جس کی عمر بھی یہی تھی, روٹین بھی یہی تھی, اور دیکھا کہ اس کی زندگی میں سٹریس نہیں ہے. جب دونوں میں ڈفرنس نکالا تو بڑا چھوٹا سا ڈفرنس نکلا. وہ ڈفرنس یہ تھا کہ دونوں سائیکل چلاتے تھے اور جو سٹریس میں ہوتا تھا وہ سائیکل کے ہینڈلوں کو زور سے پکڑ کے چلا رہا ہوتا تھا. اس نے نکالا کہ جب بھی آپ کی زندگی میں ایک غیر ضروری زور لگ رہا ہوتا ہے, آپ کی زندگی میں انگزائٹی بھی آتی ہے, سٹریس بھی آتی ہے, پریشانی بھی آتی ہے. ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے وہ کون سے ہینڈل ہیں اور کون سی سائیکل ہے جس کو اتنی زور سے پکڑا ہوا ہے جس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی, اور ہمیں اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. جب بھی یہی تو لگائیں گے, آپ نے جو بات کہا کہ نہ صرف غیر ضروری زور لگائیں گے بلکہ ساتھ ساتھ جن چیزوں کو آپ بھیجا, جن کو آپ نے ریلیز کر دینا ہے, اللہ پہ چھوڑ دینا ہے جیسے آپ نے کہا, یا اس پہ صبر کر لینا ہے کہ شاید یہ میرے نصیب میں نہیں تھا, یا مجھے اس کو اتنی سختی سے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انگریزی کا وہ مقولہ یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ واٹ از مینٹ فار یو ول آلویز فائنڈ اٹس وے بیک ٹو یو, یو ہیو ٹو لرن ٹو لیٹ گو. لیکن ہم سے یہ لیٹ گو ہی نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک زاویہ ہمیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, وہ کام بھی کر رہے ہیں, ان کی زندگی کا مقصد بھی ہے بہتر زندگی گزارنا, لیکن وہ اپنے گول کے, اپنے آبجیکٹو کے قریب نہیں جا رہے, وہ صرف کام کر کر کے تھک رہے ہیں. ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اچھا دیکھیے, جب بھی آپ کے گولز اور ٹارگٹس میں میٹیریلسٹک چیزیں ہوں گی آپ جلدی تھکیں گے, آپ جلدی بیمار ہوں گے. سدرا ذرا ایک سوال اٹھائیں نا ہم سارے مل کے کہ یہ جو 4-5 ماہ پہلے کسی کی اگر 20 میں 25 لاکھ روپے سیلری تھی, اس کی جاب نہیں رہی, اس کا سٹریس کا لیول کیا ہے؟ اور جس کی 25,000 روپے سیلری تھی اسے کوئی ہیلپ کر رہا ہے, اسے راشن مل گیا, وہ زندگی گزار رہا ہے, اس کی سٹریس کا لیول کیا ہے؟ یقیناً جس کی ایکسپینشن بڑی تھی, جس کے پاس میٹیریلسٹک سکسیس زیادہ تھی, جب اس کو نیچے آنا پڑا, اس کی آج سٹریس بھی زیادہ ہے, اس کا ڈپریشن بھی بڑا ہے, اس کے لیے پرابلمز بھی زیادہ ہیں. ہمیں زندگی میں ماننا چاہیے کہ صرف میٹیریلسٹک سکسیس نہیں ہے, ہمیں سکسیس کو اس طرح بھی میئر کرنا چاہیے کہ ہم کتنے سیٹسفائی ہیں, ہم کتنے خوش ہیں, ہم کتنے راضی ہیں. آج جو ساری سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں اس میں آ رہا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں آپ کے برین میں ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں, آپ کی سٹریس کم ہوتی ہے. جب آپ کسی کو رستہ بتاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ایسے انزائمز ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو امیون کو مضبوط کرتے ہیں. جب آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں, آپ ویل وشر ہوتے ہیں, تو ویل وشر ہونے سے پتہ نہیں کسی کا بھلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کا بھلا سائنٹیفک ریسرچ نے ثابت کر دیا ہے
کہ آپ کا بھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی سکسیس کو صرف مٹیریلسٹک سکسیس رکھنے کے ساتھ ایبسولوٹلی, اور میرے خیال میں بڑا کامن سینسکلی بھی اگر سوچیں, جب بھی آپ اس وائبریشن میں چلے جائیں گے, اس مائنڈ سیٹ میں چلے جائیں گے, جب آپ کسی اور کی مدد کر رہے ہیں, تو آپ بالکل بیسک لیول پہ دیکھیے, آپ کا ذہن اپنی مشکل سے تو تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے گا, آپ کو اپنی مشکل کم لگنے لگے گی, کسی اور کی تکلیف زیادہ اہم ہو جائے گی. سو ایون ان دیٹ مومنٹ آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے راحت دے رہے ہیں, ریلیف دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا جلدی سے بات ان لوگوں کی بھی کریں گے جن کے گھر میں اس وقت کوئی پازیٹیو کیس ہے, ان کو اپنا پرسپیکٹو اور کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. آل دیٹ اینڈ مور ان ٹوڈیز شو, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ذرا بات کر لی جائے کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت گھروں میں موجود ہیں, کووڈ پازیٹیو ہو چکے ہیں اور گھر میں ہی سیلف آئسولیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. جن کے پاس الحمدللہ یہ سہولت موجود ہے کہ ان کے گھر میں ایک کمرہ ہے جو ان کے لیے مختص کیا جا سکے, یہ خصوصی طور پہ پہلی ہدایت ان کے لیے ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے گھر والوں کو اس وبا سے محفوظ رکھیں. تو فاطمہ, سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک کمرے میں گھر میں آئسولیٹ کر لیتے ہیں, میرا بڑا پریکٹیکل سوال ہے کہ اس کمرے کی صفائی وہ بیمار شخص خود ہی کر رہا ہوگا یا کوئی اندر جا کے اس کمرے کی صاف صفائی کر سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ سوال ہائی لائٹ کیا. پہلی بات تو یہ کہ اگر گھر میں کوئی انسان کووڈ پازیٹیو ہو گیا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے آئسولیٹ کر لے, ایک کمرے کے اندر الگ ہو جائے. اور جہاں تک صاف صفائی کی بات ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس انسان کے سمٹمز کتنے برے ہیں یا وہ کتنا اسٹیبل ہے. اس نوعیت کے مطابق وہ اگر سمجھتا ہے کہ وہ اتنا فٹ ہے, اتنا ہیلدی فیل کر رہا ہے کہ وہ اپنے کمرے کو تھوڑا ٹھیک کر سکتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اور بزی رکھنے کے لیے بے شک اپنا کمرہ تھوڑا صاف صفائی خود کر لے. لیکن اگر تو وہ پیشنٹ اسٹیبل نہیں ہے اور اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اور اس کو بہت تیز بخار ہے, تو بالکل بھی پیشنٹ کو اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی کسی اور انسان کو اس کمرے میں آ کے وہ کمرہ صاف کرنے کی ضرورت ہے جب تک اس کا وہ 14 ڈے ٹرم ختم نہیں ہوتا. صحیح. تو پھر ان 14 دنوں میں وہ صاف صفائی کیسے رکھے؟ یعنی ایک تو وہ مہلک مرض میں ہے, اس کی حالت بھی اسٹیبل نہیں ہے, تو کیا یعنی واٹ شوڈ وی ڈو دین؟ صدر, سب سے پہلے یہ تو آئی تھنک سیلف ہائیجین کا وہ سب سے پہلے خیال رکھے. جو کمرے کی ہائیجین ہے وہ اس ٹائم پہ سیکنڈری ہونی چاہیے. دا پیشنٹ اس کو ٹرائی کرنا چاہیے کہ وہ نہائے. اگر وہ ہر روز نہیں نہا سکتا تو وہ ہر دوسرے دن ضرور نہائے. نہانے سے ویسے بھی انسان فریش فیل کرتا ہے, اس کا بخار بھی کنٹرول رہتا ہے, اینڈ اٹ جنرلی میکس یو فیل بیٹر اینڈ یو نو اٹ ایلیویٹس یور موڈ. اچھا, میرا کوئی سوال آپ سے یہ ہوگا فاطمہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ضعیف بھی ہے, بزرگ ہے, اور اس بیماری کی وجہ سے بہت اپنے آپ کو لاغر اور کمزور محسوس کر رہا ہے اور یہ کام کرنے کے لیے اس کو مدد چاہیے, تو جو بھی شخص اس کا کیئر ٹیکر اس کو مدد کر رہا ہو, ان کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ بالکل, جو شخص اس انسان کے ساتھ ہے اور جو ایسے ہیں گھر میں آپ کے بزرگ, میں یہ ریکویسٹ کروں گی آپ ان کو اکیلے ایسے مت چھوڑیں. یہ کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے تو ہم اس کی طرف اس طرح دیکھنا شروع ہو جائیں کہ جیسے کہ آپ بالکل ہی مطلب اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اٹ از سم تھنگ جو آپ فائٹ کریں گے, اینڈ جو انسان اس پیشنٹ کو ڈیل کر رہا ہے, اس کا خیال رکھ رہا ہے, وہ ماسک, گلوز اور اس کے علاوہ ایسے کپڑے پہنے جو کہ اس کو ان کو اتار کے بالکل اس کمرے سے باہر نکلے. اگر وہ اس کمرے سے باہر جا رہا ہے تو وہ جو اس نے گیئر پہنا ہوا ہے, جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پروٹیکٹیو اگر کوئی گیئر پہنا ہوا ہے یا اگر عام کپڑے بھی ہیں, تو اس کمرے سے باہر جانے سے پہلے وہ ان کپڑوں کو بالکل اتار دے, اور وہ گھر میں کسی سے بھی 1 میٹر کے فاصلے سے زیادہ قریب
कोशिश करें कि वो ना जाए, मतलब घर में अगर बच्चे हैं और अगर है, घर में बीवी है, छोटे बच्चे हैं तो जरूर अगर आपने कोविड पेशेंट को आइसोलेट किया भी है, कोशिश कीजिए कि बच्चों को आप किसी और रिश्तेदार के घर में या कहीं पे शिफ्ट कर सकें अगर आपके पास इतनी जगह मौजूद नहीं है। एक और प्रैक्टिकल सवाल डॉक्टर फातिमा मुझे ये बताइएगा कि जो कोविड-19 का पेशेंट है, आपने जैसे खुद कहा कि उसको अपनी पर्सनल हाइजीन का, नहाने धोने का ख्याल रखना चाहिए, जो कपड़े उसने खुद पहने हुए हैं और वो तब्दील करता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? उनको किस तरह हैंडल करना चाहिए, उनको कैसे वॉश करें, सुखाएं, देखें, उसके लिए कुछ हमारे लिए एहतियाती तदाबीर जो हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो बंदा उसमें स्वेट भी किया होगा, उसका पसीना भी आया होगा, तो हमें उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए? सिद्रा, इसमें दो बातें। पहली बात तो ये कि अगर तो वो इंसान खुद इस काबिल है कि वो अपने कपड़े खुद धो ले या डिप कर ले, तो उसके लिए घर वालों को एक बाल्टी ले आनी चाहिए, एक सर्फ का पैकेट, जो इस्तेमाल की उसकी चीज़ें उसको अलग से प्रोवाइड कर देनी चाहिए, जो इंसान आइसोलेशन में। और अगर वो इंसान इस काबिल नहीं है कि वो अपने कपड़े खुद धो सके, अपना ख्याल खुद रख सके, तो उसके कपड़े, उसके बर्तन, उसकी चीज़ें, हर चीज़ अलग से धुलनी चाहिए, अलग से ड्राई होनी चाहिए, वो बाकियों के कपड़ों के साथ मिक्स ना किए जाएं। प्लीज़ इस चीज़ का बहुत एहतियात करना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें बहुत पेनफुल हो सकती हैं, स्पेशली जो केयर टेकर होता है घर का, जो औरत होती है, उसके लिए चीज़ें बहुत पेनफुल होती हैं, लेकिन ये आपके घर वालों के लिए ज़रूरी है, ये आपकी सेहत। तो बड़ी अहम बात आपने ये की कि वो कपड़े जब मरीज के कमरे से बाहर लाए जाएं तो उसको, अगर आप ये तो या तो आप उसको बाल्टी और सर्फ दे दें और वो अपने कपड़े खुद धो ले, अगर वो इस काबिल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहा है, तो एक प्लास्टिक के बैग में उसके कपड़ों को बाहर लाया जाए और उन कपड़ों को अलग से धोया जाए। धोते वक्त भी ये अहम है कि आप ग्लव्स और मास्क जरूर पहने, और अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हैं तो घर के बाकी अफराद के कपड़ों के साथ इन कपड़ों को मत धोइए। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज, जबकि लोग घरों में आइसोलेशन में है फातिमा, खाने का निजाम। खाने के लिए आमतौर पे उनके कमरे के बाहर एक ट्रे बना दी जाती है, लेकिन जब खाना खा लिया जाए तो मरीज के बर्तनों के हवाले से आप क्या कहेंगी? क्या ये डिस्पोजेबल होने चाहिए? क्या इनको धोने में भी एहतियात करनी चाहिए? कुछ जरूरी हिदायत लोगों को इस हवाले से भी दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये मशवरा दूंगी कि अगर आप लोग आपकी इस्तिताअत है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, तो आप उसके लिए प्लीज़ डिस्पोजेबल बर्तन ले आएँ, डिस्पोजेबल प्लेट, डिस्पोजेबल चमचे कांटे, डिस्पोजेबल ग्लास। लेकिन अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है और आप नहीं ले सकते और आपको लगता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप कुछ बर्तन, एक ग्लास, एक प्लेट, एक कांटा, चमचा, जो भी ज़रूरत के बर्तन होते हैं, वो आप उस मरीज़ के अलग रख दें। आप उस मरीज़ के बर्तन भी उस कपड़े से या उस स्पंज से मत धोएं जिससे आप बाकी घर वालों के बर्तन धोएं, और आप उस टाइम पे भी हाईलाइटिंग दैट। जी, बहुत शुक्रिया। ये भी कपड़ों के हवाले से वही हिदायत यहाँ पे फॉलो होगी। अगर तो वो डिस्पोजेबल बर्तन नहीं है तो उनको अलग कर दिया जाए, और इसके अलावा आप अपने मास्क और अपने ग्लव्स जरूर पहने। हमारे साथ आज मौजूद थी रिदा कियानी, डॉक्टर कासिम अली शाह हमारे साथ थे, एंड डॉक्टर फातिमा खान थी। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूरी मालूमात आपने लोगों तक पहुंचाई। घर में आइसोलेशन में भी हैं, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है कि मर्ज उनकी वजह से उनके घर वालों को ना लग जाए। अपना बहुत ख्याल रखें, इन एहतियाती तदाबीर को सीरियसली लें, क्योंकि ये 2 माह हमारे लिए बहुत अहम है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।